बताएंगे कि जो आईएमएफ की पॉलिसी है ना, ठीक है, वो पॉलिसी क्या है, वो किस तरह से आवाम को और हुकूमत को लड़ाती है। तो इस पे आज हम बात करेंगे। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। बेसिकली जो आईएमएफ है, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो है, मैं बेसिकली इनको इंटरनेशनल कहने की वजह मैं इसको इसराइल मॉनेटरी फंड सिस्टम कहता हूँ, क्योंकि इसको इंट्रोड्यूस कराने वाला इसराइल है। जिस तरह के बैंक को इंट्रोड्यूस कराने वाला इसराइल है, जो बैंककारी है वो इसराइल से स्टार्ट हुई है, जो उन्होंने तुर्की में लगाने की कोशिश की थी, लेकिन खलीफा सानी अब्दुल हमीद के दौर में भी तो उन्होंने उनकी ये कोशिश नाकाम बना दी थी। लेकिन बैंककारी को लाने वाला इसराइल है। आईएमएफ की बुनियाद रखने वाला मैं समझता हूँ कि दूसरे मानी ये इसराइली है, क्योंकि इसराइल के अलावा कोई भी ये काम नहीं कर सकता। इसराइल की जो पॉलिसी है उसका मकसद क्या है, ग्रेटर इसराइल, और वो मुसलमानों को दबाना चाहता है। आप देखें आज मुसलमान कहाँ कहाँ जो है ना बिल्कुल पसपा हो चुका है, और कहीं पे भी उनका जो है ना आपको नज़र नहीं आएगा उनकी तरक्की या उनकी कामयाबी। मुसलमान दिन ब दिन जो है ना वो बिल्कुल पिसता चला जा रहा है। आप चले जाएं शाम में, आप चले जाएं लीबिया में, आप चले जाएं इराक़ में, आप ईरान के भी हालात देख लें, तो मुसलमानों में हर जगह इसराइल ने और अमेरिका की पॉलिसी ने इनमें खाना जंगी पैदा कर रखी है। तो बेसिकली यही मकसद उनका पाकिस्तान के लिए है और यही मकसद उनका अफ़गानिस्तान के लिए था, लेकिन अफ़गानिस्तान में मीर जाफ़र और मीर सादिक इनके हाथ में नहीं आए। तो इस वजह से अफ़गान तालिबान ने उसको कंट्रोल भी किया और इनको वहाँ पे मुँह की नहीं खानी पड़ी, इनको बहुत ज़्यादा वहाँ से नुकसान भी उठाना पड़ा है। तो हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान को जब आईएमएफ कर्ज़ा देता है, ये कर्ज़ा क्यों लेते हैं? ये कर्ज़ा लेते हैं अपनी अयाशियों के लिए। ये उसी कर्ज़े से क्या करते हैं, अपने वज़रा, अपने जो करीब तरीन के लोग होते हैं उनको तनख्वाहें देते हैं, उनको मारात देते हैं, उनको गाड़ियाँ देते हैं। उसके बदले में आईएमएफ जो है ना, आईएमएफ एक डिमांड करती है, इनसे डिमांड करती है कि गरीबों को कुचलना है। जब गरीब कुचला जाएगा तो गरीब क्या होगा, खड़ा होगा, गरीब स्टैंड लेगा, अवाम स्टैंड लेगी। अवाम को कुचलना आईएमएफ का मकसद है। अवाम के लिए वो कहेगी आटा महंगा करो, आईएमएफ कहेगी इनके बिजली के जो बिल्स हैं, इनकी बिजली महंगी करो, इनकी चीनी महंगी करो। वो जो एक आदमी, एक अवाम मीडियाकर तबका है या गरीब तबका है, उसकी बेसिक नीड को ये लोग हिट करते हैं। उसकी बेसिक नीड को इनको हिट करना है ताकि उसका रिएक्शन है, और अगर रिएक्शन ना आए तो आईएमएफ फिर एक और स्टेप लेती है ताकि रिएक्शन, आईएमएफ का मतलब है रिएक्शन क्रिएट करना। वो एक्शन करती है, इनको कर्जा देती है, और उसके बदले में वो अवाम से रिएक्शन चाहते हैं ताकि अवाम इनके साथ लड़े और मुल्क में खस्ता हाली हो। और ये जो टाउट होते हैं, ये आईएमएफ के टाउट होते हैं, ये आईएमएफ के टाउट हैं। पीएमएल नून हो गई, ये आईएमएफ की टाउट है, और बाकी जितने अरबाब अख्तियार इदारे हैं वो क्या हैं, आईएमएफ के टाउट हैं। ये टाउट माफिया क्या करते हैं, अपने ख़जाने भरते हैं, अपना कोटा पूरा करते हैं, उसके बाद आईएमएफ की शराइत और पॉलिसीज़ के ऊपर क्या करते हैं, ये इम्प्लीमेंट करते हैं। जब ये इम्प्लीमेंट करते हैं तो आवाम से नाजायज़ टैक्सेस, आप खुद सोचिए, बिजली के ऊपर और दीगर जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, चीनी है, इनके ऊपर 11-11, 12-12 किस्म के टैक्स हैं। आज इंडिया के अंदर 14 रुपये का यूनिट है बिजली का, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 65 रुपये की कैलकुलेशन जाती है, 65 रुपये की। सॉरी, मैं यूएई में रहता हूँ तो मैं धर्म की बात कर रहा था। मैं 65 रुपये की बात कर रहा हूँ कि 65 रुपये में इनका जाके यूनिट दम तोड़ता है। और आज आपका डॉलर 305 को क्रॉस करने वाला है, 305 को क्रॉस करने वाला है, और डॉलर ऊंची उड़ान उड़ रहा है। और डॉलर में फ़ायदा किसको है, जिन लोगों के डॉलर्स में अकाउंट हैं और जिनके डॉलर्स बाहर पड़े हुए हैं, जिनकी बड़ी बड़ी पिज़्ज़ा हट की कंपनीज़ हैं, जिनके बड़े बड़े जो है ना आइलैंड हैं, उन्होंने वहाँ पे बना के जजीरे जो है ना उसमें मकान बना के रेंट आउट किए हुए हैं, वहाँ पे अपने बिल्डिंगें और अपने पता नहीं क्या क्या काम किए हुए हैं। तो जो इवन फील्ड में रहते हैं और इनके जो है ना बच्चों की नेशनैलिटी यही नहीं है। तो मेरी आवाम से अपील है कि रिएक्शन करो इनके खिलाफ, लेकिन आइन और कानून के दायरे में। इनके खिलाफ मुजाहरे, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करो, इनके इदारों के सामने बैठ जाओ, इनको किसी तरह का काम ना करने दो। जिस तरह से इन लोगों ने आपको तबाही के मुंह पे धकेला है, आप इनके खिलाफ स्टैंड लें, लेकिन
پرامن طریقے سے پیسفل پروٹیسٹ پرامن طریقے سے لیں، بیٹھ جائیں، پروٹیسٹ کرنے دھرنے دیں، بیٹھ جائیں۔ آج وہ مولانا کہاں ہیں جو فتوے، آج وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو مہنگائی مارچ کے لیے نکلی تھی، آج ان سے بات کرو کہتے ہیں مہنگائی کے لیے نہیں نکلے۔ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو، تم کس کے لیے کس پرپز کو لے کے نکلے تھے؟ آپ لوگ پاکستان کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرتے ہو، ملک ایکسپیریمنٹ کرنے کی جگہ ہے۔ آپ اسحاق ڈار کو لائے ہو، ڈالر کم ہوگا، ہم بھی خوش ہو گئے، ڈالر کم ہوگا، مہنگائی کم ہوگی، تو اس نے الٹا ایسا ریئیکشن دکھایا کہ ڈالر ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ آپ کے ملک میں ڈالر نہیں آ رہے، آپ کے ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، آپ کے ملک میں ریمیٹنسز نہیں آ رہے، اور عوام کو کس حال میں دھکیلے جا رہے ہیں؟ عوام کا قصور کیا ہے؟ عوام کا یہ قصور ہے کہ وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کے ملک میں رہتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں سیاستدان کس ملک سے عوام کے پاس جائیں گے ووٹ مانگنے کے لیے؟ اور میں عوام سے اپیل کرتا ہوں ووٹ کے لیے نہیں نکلنا ہے، آپ نے سٹینڈ لینا ہے، اس شخص کو ووٹ دیں جو آپ سمجھتے ہو بالکل رائٹ ہے، بالکل ایک اسٹیٹ فارورڈ شخص ہے، اس کو آپ ووٹ دیں، اس کے آپ حمایت میں جائیں، کیونکہ اللہ پاک نے حق و باطل کی تمیز کرنا سکھایا ہے۔ تو آج وہ جو ممبران پہ میں بار بار کہتا ہوں، وہ جو مفتی کرام، وہ جو اللہ کے ولی اللہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ جو ممبران میں پاکستان کی مقدس سرزمین، وہ جو ممبران میں بیٹھے ہیں، کیوں آج جو ملک کا حال ہے، جو عوام کا حال ہے، تو آپ لوگ نہیں سٹینڈ لیں گے؟ آپ عوام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے؟ اس عوام کے ساتھ جاتے ہیں، یہی عوام آپ کو سنتی ہے اور یہی عوام آپ کو اپریشیٹ کرتی ہے، اور اس عوام سے آپ جو ہے نا سوشل میڈیا میں آتے ہیں، لوگوں میں مقبول ہوتے ہیں۔ تو آج ان علماء کرام کو سمجھ نہیں آتی، یہ کیوں نہیں نکلتے، یہ کیوں نہیں عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے؟ تمہارے تو چندے سے کام چل جاتے ہیں، تو غریب عوام کو کون چندہ دے گا؟ یہ کہاں سے لائیں گے بل بھرنے کے لیے؟ یہ کہاں سے لائیں گے؟ ان کی کون حمایت کرے گا؟ تو بیسیکلی میں یہی بتا رہا تھا کہ آئی ایم ایف اس طرح سے غریب کو ہٹ کرتی ہے، ایکشن دیتی ہے، اس چور طبقے کو قرضہ دیتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگلا جو بھی پرائم منسٹر ہو، لیکن عوام ایسا پرائم منسٹر لائے جو عوام کا خیر خواہ ہو، اور وہ کوئی آئی ایم ایف کا قرضہ نہ پے کرے، آئی ایم ایف کو اس کے حال پہ چھوڑ دے، وہ کوئی آئی ایم ایف کا قرضہ نہ پے کرے، اور آئی ایم ایف کو کہے یہ جو فارن کنٹریز میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو ارباب اختیار رہ رہے ہیں، جو پارٹیز کے پولیٹکس کے لوگ رہ رہے ہیں، ان کی جائیدادیں بیچ کے آپ اپنا قرضہ پورا کرو، کیونکہ آئی ایم ایف کے قرضے سے ان لوگوں نے جائیدادیں بنائی ہیں۔ تو میری یہی اپیل ہوگی نیکسٹ عوام ایسا پرائم منسٹر لے کے آئے جو آئی ایم ایف کے ساتھ ٹکر لے۔ ہم سوال کرتے ہیں، ہم سوال نہ کریں۔ عوام ناجائز بل، وہ جو یونٹس چلے نہیں گئے، اس کو لے کے اگر پروٹیسٹ کرتی ہے تو ان کی آواز دبائی جاتی ہے، مطلب کہ ناجائز ان کے اوپر آپ بوجھ ڈال رہے اور اس کے خلاف بھی وہ نہ نکلیں۔ اگر کوئی نکلتا ہے تو وہ آپ کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی کا ہے، یہ فلاں پارٹی کا، یہ فلاں پارٹی کا ہے۔ خدا کا خوف کرو، یہ عوام ہے، عام عوام ہے، یہ پبلک ہے، اس پبلک کے ووٹ سے کوئی بنتا ہے، تو خدا کا خوف کریں۔ اس عوام کو فریڈم آف سپیچ اور پروٹیسٹ کی، فریڈم آف پروٹیسٹ، پیسفل پروٹیسٹ کی، ان کو ان کا آئین حق دیتا ہے۔ کیوں آپ کسی سے ان کا آئینی حق چھینتے ہو؟ دس از اے شیمفل ایکشن، دس از اے شیمفل ریئیکٹ، دس از اے شیمفل ایکٹ۔ آپ کسی سے ان کا قانونی حق چھینتے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ عوام کا خیال نہیں کر سکتے، تو عوام نکلے گی روڈ پہ، عوام آئے گی، وہ پروٹیسٹ کرے گی، تو آپ کو جواب دینا ہوگا۔ وہ سوال کریں گی تو آپ کو جواب دینا ہوگا، کیونکہ اسی عوام سے آپ جو ہے نا ان کی تنخواہ سے آپ پیسہ لے رہے ہیں، ان کی جو ٹیکسز ہیں اس سے آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں، ان کے ٹیکسز سے آپ کے بچے فورن کنٹریز میں پڑھتے ہیں۔ آج عوام کا اپنے ملک میں حال نہیں ہے اور تمہارے بچے یورپ میں بیٹھ کے مزے کر رہے ہیں۔ اب یہ نہیں چلے گا۔ عوام سمجھ گئے کہ رانگ نمبر کون ہے اور رائٹ نمبر کون ہے۔ تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ کوئی ادارہ بچا ہے جو انصاف کر سکے، کوئی ادارہ بچا ہے جو کسی کو سیکیور کر سکے، کوئی ادارہ بچا ہے۔ آپ بجلی کے بل کو چھوڑ دیں، آپ نے ہمیشہ عوام کی بیسک نیڈ کو، آٹے کو دیکھ لیں، عوام نے کھانا نہیں کھانا، چینی کو دیکھ لیں، میڈیسنز کو، کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ مر جائے، میڈیسن تک نہیں خرید سکتا۔ تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ تم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ تم لوگوں نے قبر میں نہیں جانا؟ یا تمہاری قبر یورپ ہے، ڈنڈناتے پھرو گے یورپ میں، مرنے کے بعد تم یورپ میں نہیں جاؤ گے، مرنے کے بعد تم قبر میں جاؤ گے۔
تو وہاں پہ تم کو حساب دینا پڑے گا، اور وہ ذات آپ سے حساب لے گی جو وحدہ لا شریک ہے، اور جو کہتا ہے کہ میں انصاف میں کسی معاملے میں برداشت نہیں کرتا، اور ایسا انصاف کروں گا میں کہ محشر میں بھی لوگ دیکھیں گے۔ تو میری اپیل ہے ارباب اختیار سے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے معافی مانگو، اس عوام کا خیال کرو۔ اس عوام نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ان میں مظلوم بچے ہیں، اس میں نہتی عوام ہے، اس میں غریب لوگ ہیں جو روزانہ کی دہاڑی ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں، پھر بھی ان کی جو ہے نا ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ ایک سپریم کورٹ کا جج ہے، وہ کسی ایک قانون پہ امپلیمنٹیشن نہیں کرا سکتا۔ ایک ادارہ ہے پولیس کا، وہ جس کی مرضی جس کو چاہے اٹھا لے، وہاں پہ کوئی انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ ایک ہائی کورٹ کا جج ہے، وہ 2 نمبر فیصلہ لے کے چلا جاتا ہے، اس کے خلاف کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کو تو پہلے سے طے تھا کہ آپ کو ترقیاں ملیں گی، اس کو آپ ترقی دیتے ہیں۔ دس از اے شیمفل ایکٹ، آپ کو شرم آنی چاہیے ایسے کام کرتے ہوئے۔ کسی کو انصاف نہیں ملتا۔ سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے، وہ کسی ایک عمل پہ امپلیمنٹیشن نہیں کرا سکتا، وہ کسی ایک فیصلے کے اوپر ایکٹ نہیں کرا سکتا۔ اگر تم اتنی بے بس لاچار ہو، استعفے دو، چھوڑ دو، یا بیٹھے ہو کسی ایک بہت بڑی پراپرٹی کے انتظار میں کہ تمہارا کوٹا پورا ہوگا تم بعد میں جاؤ گے، کرو اپنے کوٹے پورے۔ تمہاری تو شکلیں بھی پھٹ چکی ہیں، شکلوں کو جا کے شیشے میں دیکھو۔ جب تم دیکھتے ہو تو تمہیں شرم آتی ہوگی کہ ہماری کیسی شکلیں بن گئی ہیں۔ تم اللہ رسول کے نام پہ ملک کو لیا ہے اور لوٹو مارو خشک۔ تم لوگوں نے تو ہندوؤں اور یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی، ان کی حکومتوں سے بھی آپ لوگوں نے برا کام کر دیا ہے۔ ارض مقدس پر غریب عوام کے ساتھ، نہتی عوام کے ساتھ کہاں جائے میڈیا کا کلاس لوگ، کہاں جائیں غریب لوگ؟ اس طرح سے قومیں نہیں بن سکتی۔ تم جس کو بٹھاتے ہو، ایکسپیریمنٹ کرتے ہو، اور پھر وہ لندن میں بھاگ جاتے ہیں۔ تم کہتے تم بھاگو پیچھے، ہم سنبھال لیں گے۔ یہ رونگ نمبر ہے، یہ رونگ وے ہے۔ خدا را اللہ کی طرف رجوع کرو، عوام کا خیال کرو، ورنہ کسی ایک شخص کا بھی حساب دینا آپ کو قیامت کے دن بہت مشکل پڑ جائے گا۔ ہماری آپ سے اپیل ہے، خدا را اس عوام کے بارے میں سوچو۔ عوام پہ ظلم کے پہاڑ مت ڈھاؤ، اتنا کرو جتنا تم لوگ قبر میں جا کے، ادھر تو تم پہ کوئی نہیں، ادھر تو تم تکبر میں ہو، غرور میں ہو، تم کسی کی بات نہیں سنتے، لیکن ایک ٹھکانہ قبر بھی ہے۔ اور دیکھو مشرف بھی مر گیا ہے، دیکھو باقی بھی مر گئے ہیں، دیکھو یحییٰ بھی مر گیا ہے، جنجوعہ بھی مر گیا ہے، بہت سے پارٹی کے لوگ مر گئے ہیں، بہت سے اداروں کے لوگ مر گئے ہیں۔ میری اپیل ہے پارٹی والوں سے، پولیٹکس سے، اداروں سے کہ خدا را اس عوام کے بارے میں سوچو۔ مرنا ہے تم ایک دن، تم راہ راست پہ آ جاؤ۔ قوم عاد، قوم سمود اور فرعون جیسے جو ایکٹ ہیں نا، اب وہ تم لوگوں میں کوٹ کوٹ کے پہ جاتے ہیں۔ ایسا مت کرو، اللہ اوپر بیٹھا ہے، تم خدائی کے دعوے زمین پر مت کرو۔ تم غریب عوام کا سوچو۔ یہ وہ عوام ہے جو اپنے ووٹ سے آپ کو الیکٹ کرتی ہے، یہ وہ عوام ہے جو اپنے ٹیکس سے آپ کی تنخواہیں پے کرتی ہے، یہ وہ عوام ہے جو خود کے پیٹ کاٹ کے تمہیں پروموٹ کرواتی ہے، یہ وہ عوام ہے جو تمہیں پیسے دیتی ہے اور تمہارے بچے یورپ میں پڑھتے ہیں اور ان کے بچے بلکتے سسکتے مر جاتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو اس عوام کے لیے۔